सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या। भाई चींटी बड़ी हकीर मखलूक है ना, बड़ी छोटी मखलूक। अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह ने कुरान में चींटी का वाक़या क्यों बयान किया? एक सवाल तो, सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि एक हकीर, एक छोटी सी मखलूक का वाक़या अल्लाह ने कुरान में क्यों बयान किया? कुरान अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, हिदायत की किताब है, इसमें चींटी का वाक़या क्यों बयान किया गया? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में दिया। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अल्लाह ताला कुरान में मच्छर की भी अगर मिसाल बयान करता है, मच्छर से भी छोटी किसी चीज की मिसाल बयान करता है, तो उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है। अल्लाह बेकार नहीं बयान करता मच्छर का वाक़या, मक्खी का वाक़या या चींटी का वाक़या। उसमें हिदायत की बात होती है, उसमें नसीहत की बात। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या अगर अल्लाह ने बयान किया है तो जरूर इसके अंदर हमारे लिए बड़ी हिकमत की बातें, बड़ी नसीहत की बात। तो आइए वो दोनों आयतें मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने पढ़ी। ये कुरान का 19वां पारा है, सूरह नम्ल की आयत नंबर 17 और 18। वह हुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इकट्ठा किया गया, उनकी फौज इकट्ठा की गई। मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी, जिन्नात वाली फौज भी, इंसान वाली फौज भी और परिंदों वाली फौज। इंसान भी उनकी फौज थे, जिन्नात भी उनकी फौज थे और परिंदे भी उनकी फौज। फहुम यूज़ऊन, और जब सब इकट्ठा हो गए तो कैटेगराइजेशन कर दिया गया, उनके काम बांट दिए गए, उनकी ड्यूटियां दे दी गई। सबसे पहला सबक यह मिला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह हैं, इंसान ही नहीं जिन्नात के भी बादशाह हैं, परिंदों के भी बादशाह हैं। इतनी बड़ी बादशाह चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन, वो है निजाम, वो है व्यवस्था, वो है अरेंजमेंट, वो है तरतीब, वो है कि जिसका काम जिसको दे दिया जाए वो अपना काम करे, वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं चलता। मेरे डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है बड़े मुश्किल कामों को आसान कर देती है, और अगर ये ना हो तो छोटे छोटे काम मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए हमारी शरीयत में डिसिप्लिन की बड़ी अहमियत है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, नमाज उठा के आप देख लें, पूरा डिसिप्लिन है इसके अंदर, पूरा एक निजाम है, औकात की पाबंदी है। फजर का टाइम इतने बजे शुरू है, इतने बजे खत्म है। अगर 6 बजे सूरज निकल गया, आप फजर पढ़ भी लें, आपको वो सवाब नहीं मिलेगा जो 4 बजे पढ़ने वाले को। असर का टाइम, हर चीज का साया उसके बराबर हो जाए, 3:30 बजे, 3:45 बजे असर का टाइम हो गया, आप उठ करके 5 बजे पढ़ें, टाइम निकल गया, आपने नमाज पढ़ी, मगर आपकी नमाज शरीयत की टर्म में कज़ा नमाज मानी गई। सिस्टम है, निजाम है। रोजा रखते हैं हम, इफ्तार का एक टाइम बना हुआ है, सहरी का एक टाइम है। इफ्तार के टाइम के पहले आप इफ्तार नहीं कर सकते, सहरी के टाइम के बाद आप कुछ खा नहीं सकते। नमाज में सफ लग रही है, सफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई आगे कोई पीछे। हमारे यहां माशाअल्लाह सफे लगती हैं, लोग कंकी उंगली मिलाते। भाई ये कौन सी हदीस में आ गया कि कंकी उंगली मिलाई जाए? कोई इतना लंबा पैर फैला लेता है, कोई बिल्कुल सिमट के खड़ा हो जाता है। ये सब बेहूदगी है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, ये निजाम के खिलाफ। सब में आप उतनी जगह लेकर के खड़े हो जो आपकी बॉडी और आपके स्ट्रक्चर, आपके बदन की जो साइज है, आप उतनी जगह। ज्यादा पैर फैलाना, माफ कीजिए, हमारी जमात को बहुत सारे लोग बदनाम कर दिए, अहले हदीस लोग बड़ा पांव फैलाते। हम ज्यादा पांव नहीं फैलाते, जो ज्यादा पांव फैलाता है वो सुन्नत के खिलाफ करता है। कम फैलाना भी गलत, ज्यादा फैलाना भी गलत। सफे भी बराबर हो, सीधी हो, लेवल के बराबर। तो इस्लाम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला दीन है मेरे भाई। हमारा रब, हमारा परवरदिगार, उसने ये कायनात डिसिप्लिन के साथ पैदा की। सूरज की मजाल नहीं। अगर सूरज को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो 6:40 पर आज गुरूब होने वाला है, सूरज की मजाल नहीं। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार, अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर कहा। सूरज की मजाल नहीं है, वो अपने टाइम से आगे पीछे निकल गया। चांद की मजाल नहीं, वो अपने टाइम से आगे पीछे निकल गया। हवाओं की मजाल नहीं, वो अपने अल्लाह के हुक्म के बगैर चल जाए। ये कायनात डिसिप्लिन पर चल रही है, और हम और आप डिसिप्लिन वाले दीन के मानने वाले। मैदान जिहाद में, मैदान जंग में भी हमारी शरीयत कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि हम उन बंदों से प्यार करते हैं युकातिलून फी सबीलिल्लाहि कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जो हमारी राह में ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी कर दी जाए। यानी मैदान जिहाद में भी अहले ईमान का जो लश्कर होता है, वो डिसिप्लिन वाला लश्कर। मुसलमान हज करने जाता है, खाने काबा का 7 तवाफ करना है, हजरे अस्वद से शुरू करना है, हजरे अस्वद पे खत्म करना है, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। 7 की जगह 8 करेंगे तवाफ सही नहीं, 7 की जगह 6 करेंगे तवाफ सही नहीं।
صفا مروا کے درمیان 7 بار دوڑنا ہے، 7 کی جگہ 6 نہیں چلے گا۔ 10 تاریخ آئی ذی الحجہ کی، پہلے بڑے والے شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر بیچ والے کو، پھر چھوٹے والے کو۔ جس دن جو ترتیب بتائی گئی آپ اس ترتیب کے الٹ نہیں کر سکتے۔ عرفات میں کہا گیا مغرب تک رہو، سورج ڈوب گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، مغرب آپ کو عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں سے چلو مزدلفہ میں چل کے کنکری مار رہے ہیں آپ۔ کنکری کی سائز بھی بتا دی گئی، پتھر کی سائز بتا دی گئی کہ وہ چنے کے برابر وہ کنکری ہو۔ وہ جوتا چپل اتار کے جو مارتے غلط کرتے، سنت کے خلاف ہے۔ تو بھائیو افسوس کی بات ہے، نبی کا ماننے والا ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ انڈسپلن کوئی قوم نہیں اس وقت پوری دنیا۔ ہمارے کسی کام میں ڈسپلن نہیں، ہماری مسجدوں میں ڈسپلن نہیں، ہمارے مدرسوں میں ڈسپلن نہیں، ہماری زندگیوں میں ڈسپلن نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کے لشکر میں ڈسپلن تھا، جس کو جو کام دے دیا گیا وہ کام کر رہا۔ اب آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 18، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، سلیمان اور اس کا لشکر آگے بڑھا، چلتے چلتے یہ لوگ چیٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے جہاں چیٹیاں رہتی تھی۔ جب یہ چیٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، تو ایک چیٹی نے کہا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے، تمہیں ختم کر ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں احساس۔ یہی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 18، اسی پر بات کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چیٹیوں کے پاس سے گزرے تو ایک چیٹی نے کہا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے مؤنث کا لفظ استعمال کیا، قالت نملۃ، شی اینٹ نے کہا، یعنی کوئی وہ چیٹیوں میں جو مذکر ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے، اس نے نہیں کہا، مادہ نے کہا، چیٹیوں کی مادہ نے کہا۔ اور آج جدید سائنس کی تحقیق نے بھی بتا دیا کہ چیٹیوں میں جو چیٹیوں کی کوئین ہوتی ہے، جو رانی ہوتی ہے، وہ شی اینٹ ہوتی ہے، وہ مادہ ہوتی ہے، نر ان کا راجا نہیں ہوتا ہے، مادہ ان کی رانی ہوتی ہے۔ تو چیٹی نے کہا، ان کی رانی نے کہا، کیا کہا؟ اے چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل۔ ایک لیڈر، ایک قائد، ایک قوم کی رہنمائی کرنے والے کی کوالٹی معلوم، اسے اپنی فکر نہ ہو، اسے اپنی قوم کی فکر ہو، اسے اپنی رعایا کی فکر ہو، اسے ان لوگوں کی فکر ہو جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے۔ جو میر کارواں ہو، جو قافلے کا سپہ سالار ہو، اس کی نگاہ بلند ہونی چاہیے۔ ابھی سلیمان کا لشکر دور ہے، لیکن چیٹیوں کی رانی پہلے سے اپنی قوم کو متنبع کر رہی ہے، بھئی دیکھو سلیمان آنے والے ہیں، کہیں ہم کو روت نہ دیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند ہونی چاہیے، سخن دل نواز، اور گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو دلوں کو کھینچ لے، گفتگو میں محبت ہونی چاہیے، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، اور جاں پرسوز، جو لیڈر ہو جان اس کی مضبوط ہونی چاہیے، موقع آئے تو اپنی جان کی بازی لگا دے، ایسا نہ ہو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، ایسا لیڈر ہونا چاہیے۔ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے۔ وہ چیٹیوں کی جو رانی تھی وہ خود غرق نہیں تھی، ایسا نہیں کہ اس نے اپنی بل میں گھس گئی، اپنی قوم کی فکر نہیں، اپنی رعایا کی فکر نہیں، پہلے اپنی قوم کی فکر ہے، پہلے اپنی رعایا کی فکر۔ اہل ایمان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ وہ لوگ تھے کہ اپنے اوپر، اپنے دوسروں، اپنے بھائیوں کے حق پر اپنے حق کو قربان کر دیتے۔ انصاری صحابہ کرام، مدینہ کے اندر رہنے والے انصار صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے حقوق کو قربان کر دیا۔ ایک موقع ایسا آیا، مال غنیمت کا حصہ اللہ کے رسول لگا رہے تھے، کچھ لوگ نئے اسلام لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ حصہ دے رہے تھے۔ مدینہ کے انصاری صحابہ کرام کو تھوڑا ملال ہوا، تھوڑا رنج ہوا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، اور ہمیں حق کم مل رہا ہے، اور جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو زیادہ مل رہا ہے۔ انصار صحابہ کرام میں سگبگاہٹ ہونے لگی، نبی کے خلاف شکایت کا لب و لہجہ آپس میں استعمال ہونے لگا، بھئی نبی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے اعلان کیا جتنے مدینہ کے انصار صحابہ کرام ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ سارے انصار صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے، نبی نے خطبہ دیا، اور خطبے میں نبی نے ایسا خطبہ دیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، تمام کے تمام انصار صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے تھے دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ،
میں آیا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے مجھے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تم نے مال سے میری مدد کی، تم اگر چاہتے میرا ساتھ نہ دیتے، مجھے چھوڑ دیتے، تمہارا احسان ہے۔ بتاؤ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اے اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم اسلام لائے، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے اسلام کی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں تمہارے بیچ کا ایک انسان کہلاتا، میں بھی انصار میں سے کہلاتا۔ میرے اور جو صحابہ ہیں ان کی مثال باہر کے کپڑے کی طرح ہے، اور اے میرے انصار صحابہ، تم میرے بدن سے چپکے ہوئے کپڑے کی طرح ہو، جو اندر کا استر ہوتا ہے، جو کپڑا بدن سے لگا ہوتا ہے، تم اس کی طرح۔ لو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، اگر اور لوگ کسی اور راستے پہ چلے جائیں اور انصار کسی اور راستے پہ چلے جائیں تو میں انصار کے راستے پہ چلوں۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں اے میرے انصار صحابہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو پیسہ لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، بکریاں لے کے جائیں، مال غنیمت لے کے جائیں، اور تم جب اپنے گھر میں جاؤ تو نبی کو ساتھ میں لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ نبی کا خطبہ تھا، نبی کا انداز تھا، انصار صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ رو رہے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ ایثار اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے حق کو قربان کر دینا دوسروں کے لیے۔ آج ہمارے سماج سے ایثار رخصت ہو گیا، خود غرض ہو گئے ہم، ہمارا پیٹ پہلے بھرنا چاہیے، ہمارے گھر میں خوشی پہلے آنی چاہیے، دوسروں کی خوشی، دوسروں کے غم سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اس چیوٹیوں کی وہ ایک حقیر سی مخلوق ہے چیٹی، اس نے ہمیں سبق دیا کہ اپنی فکر بعد میں، اپنی قوم کی فکر پہلے ہونی چاہیے، اپنی رعایا کی فکر پہلے ہو۔ اس کے بعد کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں، بیت۔ بیت اس کی جمع آتی ہے بیوت۔ یہاں چیٹی نے بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مساکن کا لفظ استعمال کیا۔ مساکن جمع ہے مسکن کی، مسکن بنا ہے سکون سے، یعنی چیٹی نے یہ سبق دیا کہ اے چیٹیوں تم اپنے مسکن میں چلی جاؤ جہاں تمہیں سکون ملتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گھر وہ نہیں ہے جسے مٹی سے، گارے سے، اینٹوں سے، سیمنٹوں سے، بہترین نقش و نگار سے سجا دیا جائے، سنوار دیا جائے۔ گھر وہ ہے جہاں سکون ملتا، جہاں شوہر کو بیوی سے سکون ملتا ہو، جہاں اولاد کو ماں باپ سے سکون ملتا ہو، جہاں ماں باپ کو اولاد سے سکون ملتا ہو، جہاں بزرگوں کی دعائیں ہوں، جہاں بچوں کی کلکاریاں ہوں، جہاں نوک جھونک ہو، غصہ ہو اور بعد میں منا لینے کا جذبہ ہو، وہ گھر گھر ہے۔ میرے بھائیوں، وہ گھر گھر نہیں ہے جہاں یہ تمام رشتے ہیں مگر ایک دوسرے کے خلاف ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، گالیاں ہیں، گلوج ہیں۔ وہ گھر گھر تو ہے، وہ مسکن نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں۔ چیٹی نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے گھر کو مسکن بناؤ، اپنے گھر کو سکون کی جگہ بناؤ، اپنے گھر کو امن کی جگہ۔ اس کے بعد کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان، اے چیٹیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان تم کو پیس ڈالے، تم کو رونق ڈالے۔ سلیمان اتنے بڑے پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان بھی نہیں کہہ رہی، نبی بھی نہیں کہہ رہی ہے، بادشاہ بھی نہیں کہہ رہی ہے، جناب صاحب حضرت حفظہ اللہ مدظلہ العلی رحمت اللہ علیہ جب ہم القاب و آداب لگاتے کوئی لقب استعمال نہیں کیا۔ ایک چیٹی نے ایک پیغمبر کو نام لے کے کہا سلیمان، اور ان کا لشکر ہمیں روند نہ ڈالے۔ آج کے زمانے کا کوئی بادشاہ ہوتا اور وہ چیٹیوں کی لینگویج سمجھ سکتا اور سن سکتا تو وہ تو اسی جرم میں جلا دیتا کہ ارے یہ میری گستاخی کر رہی ہے، میرا نام لے رہی ہے، میرے القاب و آداب کو جو ہے وہ نبھا نہیں رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس چیٹی کی اس بات پر کوئی ری ایکشن نہیں کیا، مسکرا کے رہ گئے۔ اس سے پتا چلا بڑے لوگ القاب و آداب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اور یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ چیٹی کو بلا وجہ قتل کرنا بھی منع کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کو قتل مت کرو، النملہ والنحلہ والہدہد والسرد، چیٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو، اور ایک چڑیا ہوتی ہے جو گوریا کا شکار کرتی ہے، گوریا باز اس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اسپیرو ہاک بولتے ہیں، اس کو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔ بخاری کی روایت ہے ایک نبی کا گزر ایک چیٹیوں کی بستی کے پاس سے ہوا، ایک چیٹی نے ان کو کاٹ لیا، نبی نے حکم دیا پوری چیٹیوں کی بستی کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو وحی کی کہ تجھے ایک چیٹی نے کاٹا اور تو نے پوری ایک امت کو تباہ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ افرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، تم نے ایک امت کو جلوا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اس لیے چیٹی جب تک تکلیف نہ پہنچائے، جب تک نقصان نہ کرے آپ کا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔
اور قتل بھی کرے تو جلانا جائز نہیں. لا يعذب بالنار الا رب النار. آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. آپ کو کسی جانور کو جلانے کا حق نہیں ہے، جلانے کی اجازت. تو کہتی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے. ایک بات بتاؤں، عربی میں شیشے کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لا یحتمنکم، شیشے کو توڑنے. سائنس کہتی ہے کہ چینٹی کے جو اوپر کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ شیشے کے جیسے مضبوط ہوتے ہیں. شیشے کے اجزاء ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یحتمنکم کا لفظ استعمال کیا. چینٹی نے کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں احساس نہ ہو. یعنی جان بوجھ کر کے سلیمان ہمیں نہیں پیس سکتے. سلیمان کو پتا چل جائے کہ میرے پیر کے نیچے چیٹی آ رہی ہے، سلیمان جان بوجھ کر کے ہمیں نہیں رو دیں گے. نادانی میں، ناسمجھی میں وہ ہمیں روک سکتے، جان بوجھ کر کے نہیں رو دیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ ایک نبی اور نبی کے ماننے والے ایک چیٹی پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. نبی کی شریعت پر چلنے والا ایک چیٹی پر ظلم نہیں کر سکتا. تو بھائی اسلام تو آخری نبی کا دین ہے. اسلام آتنکواد اور دہشت گردی کی کیسے تعلیم دے سکتا؟ قرآن کریم کی اس آیت سے اس غلط فہمی کی تردید ہوتی ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. ارے اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے سارے لوگ سیف ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان اسلام وہ دین ہے کہ میدان جنگ میں بھی اسلام نے تعلیم دی ہے کہ یہ مت کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اغزو، میدان جنگ میں جب جاؤ جنگ کرو، ولا تغلو، لیکن میدان جنگ میں کسی کے ساتھ بےایمانی مت کرو، خیانت مت کرو. ولا تغدرو، کسی کے ساتھ غداری مت کرو. ولا تمثلو، کسی کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، ناک کان مت کاٹو. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی پادری کو، کسی عبادت کرنے والے کو اس کی عبادت سے مت روکو. یہ میدان جنگ میں یہ تعلیم دی گئی. تو میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کر کے ہمیں قتل نہیں کر سکتے. اور ایک آخری سبق بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ابھی سلیمان آئے نہیں ہیں، ابھی سلیمان نے چیونٹیوں کو روندا نہیں ہے. لیکن چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان روند دے اور انہیں پتا نہ چلے، انہیں احساس نہ ہو. اس میں نقطہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ کسی کی غلطی کا عذر تلاش کیا. ابھی سلیمان سے غلطی ہوئی نہیں ہے، چینٹی نے پہلے سے عذر تلاش کیا کہ اگر سلیمان ہمیں رودیں گے تو جان بوجھ کے نہیں رودیں گے. وہم لا یشعرون، جان بوجھ کے وہ ایسا نہیں کر سکتے. آج ہمارے سماج کے آدھے جھگڑے اسی بنیاد پر ہیں. فلاں نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہوگا، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ سوچا ہوگا، فلاں نے ہمارے بارے میں یہ سمجھا ہوگا. ارے بھائی، دوسروں کے خلاف بدگمانیاں نہ پالا کرو. آدھے جھگڑے تو بدگمانیوں کی بنیاد پر ہے. ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو عذر تلاش کر لو. سوچو شاید کوئی مجبوری رہی ہوگی، شاید کوئی عذر رہا ہوگا، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز تلاش کر لو، کوئی عذر تلاش کر لو. جب تک یہ کلیئرلی پتہ نہ چل جائے کہ غلطی ہے، تب تک مجرم کو مجرم مت ٹھہراؤ. یہ شریعت کی تعلیم. اس چیٹی نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو تلاش مت کرو. غلطی ہو جائے تو عذر تلاش کرو، غلطی ہو جائے تو کوئی ایکسکیوز تلاش کرو، کوئی بہانہ تلاش کرو. اور مجرم کا جرم جب تک ثابت نہ ہو جائے، مجرم کو مجرم کرا. چیٹی کی اس بات کو سن کر کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور ایک بڑی پیاری سی دعا کی. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے، یہ معمولی سا جانور ہے، چیٹی ہے، اس کی بولی کو میں سن رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے میں اس نعمت کا شکر ادا. اور جو نعمت تو نے مجھے دی ہے وعلی والدی، اور جو میرے والدین کو دی. علماء کہتے ہیں اپنے لیے جب بھی دعا کرو، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو. اپنے لیے جب دعا کرو کہ مجھے شکر کی توفیق دے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرو کہ انہیں بھی شکر کی توفیق دے. ہو سکتا ہے وہ شکر کی دعا نہ کرتے ہوں، تم ان کے لیے کرو. سلیمان نے اس موقع پر اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی. اس کے بعد کہتے ہیں وان اعمل صالحا ترضا، اور اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. بھائی عمل سب لوگ کرتا ہے، مگر عمل وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اسی بنارس کے اندر اور ہمارے اس ماحول میں، ہمارے انصاری سماج میں، برکر سماج میں بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ حلال اور حرام کو لے کر کے لوگ بہت محتاط رہے. ایک ڈر تھا دل میں کہ نہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ دھندا حرام ہے،
یہ کاروبار حرام ہے. لوگ احتیاط کرتے تھے اور حرام کمائی اور حرام کاروبار سے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جس آدمی کا کاروبار حرام ہوتا تھا اس کے گھر تو دعوت نہیں کھاتے تھے, ایک طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ احتیاط, وہ ڈر, وہ خوف اور حلال و حرام کی وہ تمیز دھیرے 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 ہمارے سماج سے رخصت ہوتی ہے. اور اب جو حالات ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل نظروں کے سامنے آ جائے. آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا دور آنے والا ہے, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام. صحابہ کرام صرف حرام سے نہیں بچتے تھے, جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے, ڈاؤٹ ہے, یقین نہیں ہے, صحابہ کرام اس سے بھی بچتے. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کوئی کھانے کی چیز لائے. انہوں نے کھانے کی چیز پھٹ سے منہ میں ڈال دی, کھانے لگے. غلام بولا حضرت آپ کو معلوم ہے یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ جو مٹھائی میں لایا ہوں, یہ جو حلوہ میں لایا ہوں, کہاں سے لایا ہوں؟ کہا کہ دور جاہلیت میں کاہن تھا, کوہانت کرتا تھا, لوگوں کو بھوشیہ بتاتا تھا, مستقبل بتاتا تھا, آتا جاتا نہیں تھا, جھوٹ بولتا تھا. تو آج ایک آدمی نے کہا کہ آج ایک آدمی مل گیا اور دور جاہلیت میں کبھی میں نے اس کا کوئی کام کیا تھا تو اسی کا نذرانہ اس نے آج دیا تھا, وہ میں نے آپ کو لا کے دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ کھایا پسند. یہ احتیاط تھی صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے, آپ کے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 5 یا 6 سال, مسجد میں کھیل رہے ہیں. صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں مسجد میں رکھی. 5 سال کے بچے کو کیا معلوم, اس کو یہ معلوم ہے کہ کھجور میٹھی ہو. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی, منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے اپنے اس نواسے کو بھی صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگے. اور جسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا تھو تھو, نکال نکال, اس کو عربی میں بولتے کک کک. اللہ کے نبی نے فرمایا کک کک, نکال اس کو نکال. اور 5 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ, میرے بیٹے, میرے نواسے, میرے بچے, تجھے پتا نہیں تو محمد الرسول اللہ کی آل و اولاد میں سے ہے, تو نبی کا نواسا ہے, تجھے معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے, ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے. 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار سے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے, جو عنوان ہے سود اور بیاج, اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے, شریعت میں اس کو کیا کہا گیا, اس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سود اور بیاج ایک ایسی چیز ہے صرف اسلام میں حرام نہیں ہے, جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں, جتنے بھی دین ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, سارے مذاہب میں یہ سود حرام ہے. دنیا کے کسی مذہب میں حلال نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ, دور کے ساتھ لوگوں نے حلال کر لیا ہو, لیکن کسی دین کے اندر, کسی مذہب کے اندر سود حلال نہیں. کیونکہ جو سود ہے نا, اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے, یہ انسانیت کے خلاف. اس کی پوری بنیاد ظلم کے اوپر. ایک انسان دوسرے انسان کا خون کیسے چوسے, اس کی بنیاد اس کے اوپر. اس میں رحم کی, مربت کی, ہمدردی کی, بھائی چارے کی کوئی جگہ نہیں. اور یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں, جہاں تک میری نالج ہے, میرا مطالعہ ہے, قرآن مجید میں شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت انداز اختیار نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, سود کا لین دین تم بند کر دو, بیاج کا لین دین تم بند کر دو, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو, اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو. یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ اس ماحول میں کہا جا رہا ہے جہاں سود کا لین دین بہت عام تھا عرب کے اندر. بہت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا تھے, بہت پیسے والے تھے. وہ لوگوں کو دور جاہلیت میں سودی قرضہ دیتے تھے, سود کی بنیاد پر قرضہ. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے جب عرفات کے میدان میں اعلان کیا تھا بہت ساری چیزوں کا, تو اس نے ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ میرے چچا عباس کا جتنا سود ہے میں سب ختم کرتا ہوں, آج کے بعد کوئی سود نہیں ہے. اس ماحول میں جہاں سود کا لین دین عام ہے, اس ماحول میں قرآن کریم کی آیت نازل, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا,
تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا کوئی معمولی بات؟ گویا ایک آدمی کو اگر پتہ لگ جائے کہ سود حرام ہے اور اس کے بعد بھی وہ سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا انجام کیا؟ قرآن کریم کی اس آیت میں سود کے لین دین کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اسی کے 2-4 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے وہ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود اور بیاج کا، سود بیاج کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پاگل ہو کر کے اٹھیں گے، باولے ہو کر کے اٹھیں گے، جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے ایسا لگے گا وہ پاگل ہیں، پاگل کی طرح۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ تفسیر کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو جن کو گمراہ کہا گیا اس سے عیسائی ہیں۔ یعنی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو یہودیوں کے طریقے پر مت چلانا۔ جانتے ہیں یہودیوں کی جو سب سے بڑے بڑے کرائم تھے، بڑے بڑے اپرادھ تھے، ان کے جو بڑے بڑے جرم تھے، اس میں ایک بہت بڑا جرم قرآن کریم نے یہ بیان کیا، وہ سود خور تھے، وہ بیاج خور۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ یہودی بہت بڑے ظالم تھے، ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر 5 چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ بہت ساری حلال چیزیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دی تھی ان کے جرم کی وجہ سے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ یہودی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ بیاج کا لین دین کیا کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ہمارے غضب کی مہر لگ گئی، ہماری لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ سود کھانے اور کھلانے والا یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور یہ وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب قیامت تک یہودیوں کے اوپر نازل۔ یہ سود اور بیاج اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود لکھنے والے پر، وشاہدہ، اور سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب برابر ہیں۔ اس طریقے سے سود لینا حرام، سود دینا بھی حرام، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا سب برابر۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اور یہ حدیث تو ڈرا دینے والی، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں یہ حدیث لائے ہو، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک سود کرنے کی وجہ سے 73 گناہ اس کو ملتے ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، اور سود کے جو 73 گناہ ہیں اس میں سب سے چھوٹا اور سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ، یعنی آپ سوچئے ایک شریف انسان کے سامنے اگر اس بات کا ذکر بھی کیا جائے ماں کے ساتھ زنا کر، تو اس کے ماتھے پر بل آ جائے۔ ایک شریف انسان کا دل اور دماغ اس چیز کو سننے کے لیے کتاب نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سود اور بیاج کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی، یہی نہیں، ایک اور حدیث اٹھائیے، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ گناہ تو سارے کے سارے ہلاک کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی اگر کسی گناہ کا نام لے کر کے کہہ دے یہ گناہ ہلاک کرنے والا ہے تو سوچو کتنا بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔
صحابہ نے پوچھا وما ہننا، اے اللہ کے نبی وہ کون سے 7 بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر و جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی، کسی بے قصور کی ہتیا کرنا، کسی کا قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ دیکھیے شرک، جادو اور قتل کے بعد چوتھا گناہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں کن گناہوں کی لسٹ میں اللہ کے نبی نے سود؟ آج ہمارے لیے بڑی معمولی بات ہے، ہم کہتے ہیں ارے مجبوری ہے ہم لوگ دے دیتے، لینا حرام ہے نا، دینا تھوڑی حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد، جادو کے بعد اور کسی کی ہتیا کرنے کے بعد چوتھا گناہ سود۔ پانچواں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور ساتواں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن نیک عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر سود۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سود کھانے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی، اور سود کی کمائی سے جو صدقہ اور خیرات دیتا ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے قبول۔ بڑی مشہور حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے ایمان والوں سے بھی کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم بھی پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ جو ایمان والوں کو حکم دیا وہی رسولوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے اللہ کے کسی گھر میں جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کرتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پانی حرام کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کی ہوتی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اے میرے صحابہ جس کی کمائی حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پانی حرام ہو، ذرا بتاؤ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ صحابہ کرام بھی کیسی کیسی تمنا کیا، ہم لوگ تمنا کرتے ہم لوگ کروڑ پتی بن جائیں، خوب پیسے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام بھی کیا کیا تمنائیں کرتے، اے اللہ کے رسول کوئی طریقہ بتائیے مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نسخہ بتایا، کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعاء، کہا کہ اپنے کھانے کو حلال کر، اپنے کھانے کو پاک کر، حلال روزی کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی، تم مستجاب الدعوات۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر کمائی حلال نہ ہو تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہی نہیں، آدمی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر کر رہے ہیں، اپنے پریوار کے لیے بہتر کر رہے ہیں، حرام کمائی اپنے گھر میں لا رہا ہے، بچوں کے لیے بہتر نہیں کر رہا ہے، بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، جو جس جسم کے اندر حرام کمائی کی پرورش ہو، جس جسم کو حرام کمائی سے پالا اور بڑھایا گیا ہو، اس جسم کو جہنم کی آگ میں ہی ڈالا جائے گا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات یہ بتائیے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، 1 لاکھ کے ذریعے ہم نے 1.5 لاکھ کمایا، وہی کام ہم نے سود میں کیا، ہم نے کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے دیا اور یہ طے کر لیا کہ تم 1 سال بعد یہ پیسہ ہم کو 1.25 لاکھ لوٹاؤ، تو کام تو ایک ہی ہوا نا، ہم نے اس کی مدد کی، اس کو پیسہ دیا، اس کو کیپٹل دیا، اب وہ منافع کما رہا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا۔ تو اگر ہم نے سود طے کر لیا تو کون سا غلط؟ یہ بڑی جذباتی دلیل ہے اور بڑی کامن دلیل، اور دلیل دیتے ہیں کہ اس طریقے سے تو سود حرام نہیں ہونا۔ یہ جو دلیل آج دی جا رہی ہے، جو لاجک آج دی رہا ہے، یہ 1400 سال پہلے بھی یہ لاجک لوگ دیتے تھے۔ جب سود حرام کیا گیا تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ عجیب بات، بھئی کاروبار حلال ہے اور سود حرام، جبکہ چیز تو سیم ہے۔ کاروبار میں بھی پیسہ لگا کے ہم 1 لاکھ لگاتے ہیں اور 1,10,000 کماتے ہیں، سود میں بھی ہم نے 1 لاکھ دیا، 1,10,000 واپس لیا، تو چیز تو سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، کیا جواب دیا؟
احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور کاروبار کو حلال کر دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ چیز کبھی بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وہ بندے کے لیے کبھی فائدے کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول یاد رکھیے، اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا، کبھی کبھی کچھ لوگ جذبات میں آ کے بول بھی دیتے کہ ارے اسلام میں تو ہر فائدے کی چیز حرام ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اور اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے، آج دنیا اس سودی نظام کی وجہ سے، آج پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم سود کے اوپر، دنیا تباہ ہے، پوری دنیا میں مندی ہے، پوری دنیا کی اکنامک تباہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کی اقتصادی حالت تباہ ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے ماہرین جو ہیں، جو اکنامی کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کی بیس پر اور سود کی بیس پر جو یہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اس کی وجہ سے تباہ۔ اور دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اسلامی بینکنگ کو، یعنی نان انٹرسٹ بینکنگ، بغیر سود کے بینک کا ٹرانزیکشن ہوگا، بغیر سود کے ہم بینک چلائیں گے، اس بنیاد پر اب ہمارے انڈیا میں بھی، پچھلی سرکار میں انڈیا میں بھی اسلامی بینکنگ کو لانے کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ دنیا اب ترس رہی ہے، دنیا اس سودی نظام سے پریشان ہے۔ آج اللہ اکبر، دنیا آج سود سے تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے۔ سود اگر تم کھا رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم 1,00,000 کا 1,20,000 پا رہے ہیں، وہ 1,20,000 تم ظاہری طور پر زیادہ پا رہے ہو، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹاتے ہیں، سود کو ختم کرتے ہیں، سود کے اندر سے ہم برکت نکال دیتے ہیں۔ تم سود کا جو پیسہ اپنے گھر میں لا رہے ہو، وہ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کو مٹا۔ اور زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 میں 2,500 دے رہے ہیں، صدقہ میں کیا ہوتا ہے؟ اٹھا کے 10,000 20,000 دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال بڑھا۔ سود، ہمارے شیخ فضل الرحمان صاحب معراج کے موضوع پر تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف، حالانکہ اس میں معراج کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے کہیں لے کر کے، بخاری کی روایت، دیکھا کہ ایک نہر ہے، ایک نہر ہے، اور نہر کے بیچ میں، اور نہر کس چیز کی؟ نہر من دم، خون کی، خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے، اور جو کنارے کھڑا ہے اس کے سامنے پتھر ہیں ڈھیر سارے، اور یہ جو نہر کے بیچ میں کھڑا ہے یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ نہر کے کنارے پہنچتا ہے وہ باہر والا آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر مارتا ہے، اور وہ دھڑام سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرتا، پھر بار بار اس کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، یا اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے؟ فرمایا آکل الربا، یہ سود خور ہے، یہ سود۔ آپ غور کریں، خون کی نہر میں یہ عذاب یہ بتا رہا ہے، چونکہ سود خور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا خون چوستا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گا کہ خون کی نہر میں بار بار اس کے سر کو کچلا جائے گا، اور خون کی نہر میں وہ تیرے گا، خون کی نہر میں اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی، اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے سماج میں مربت، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ سود، جس معاشرے میں سود اور بیاج ہوگا اس معاشرے میں ہمدردی نہیں ہے۔ جو آدمی سود پر قرضہ دے گا اس کو تو ہمیشہ اس بات کی ٹینشن ہوگی کیسے میرا پیسہ مجھ کو جو ہے، میرا سود مجھ کو، اور سود بھی جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ہر سال، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہوتا ہے ہر سال بڑھتا رہتا ہے۔ کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل رقم بہت کم ہوتی ہے لیکن بیاج بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کر دے، من نفسا قربتا من قرب اخی، جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دے، نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کسی نہ کسی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی معسر، کوئی آدمی پریشانی میں ہے، بیمار ہے، اس کو دوا علاج کے لیے پیسہ چاہیے، اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، اس کو پریشانی آ گئی، اس کے کام آ جائے، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔
वमन सतर मुस्लिमन, और जो किसी मुसलमान के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दे, किसी मुसलमान के ऐब को छिपा ले, सतरल्लाहु अलैहि फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। और फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, और अल्लाह बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद। जाहिर सी बात है कि सूद खाने खिलाने वाले समाज में ये चीज पैदा नहीं। और एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करूं कि सूद से दिल सख्त होता, दिल के अंदर खुदगर्जी पैदा होती, लालच पैदा होती। अच्छा, इंसान फितरी तौर पर थोड़ा लालची। अल्लाह के नबी ने इंसान की इसी फितरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर इंसान के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाए, इंसान को सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाए, तब भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो कहेगा कि अल्लाह तीसरा भी मिल जाए, लब्तगा सालिसन, तीसरे की भी तमन्ना करे। तो सूद खाने से दिल सख्त हो जाए। ये जो बात मैं कह रहा हूं इसकी दलील देखिए, बड़ी प्यारी दलील है, इस दलील को समझ के जाइए। यहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिन, हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह, हलाल क्लियर है, हराम क्लियर है। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, और हलाल और हराम के बीच में कुछ चीजें डाउट वाली हैं, शक वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी डाउट वाली चीजों से बच गया उसने अपने ईमान को बचा लिया, और जिसने डाउट वाली चीजों को और शक वाली चीजों को अपना लिया वो हराम काम को भी करेगा। यानी इंसान को चाहिए कि अगर किसी चीज के बारे में डाउट है कि ये चीज हलाल है कि हराम है, उस चीज से यानी मेल खा रही है, किसकी बात कुरान और हदीस से मैच हो रही है, या फिर और भी जो तरीके हैं 2-4 हदीसों के बीच में तत्बीक देने के, वो हम सारे तरीके अपनाएं। अच्छा, अगर कोई कहे कि नहीं हमें सहाबी की बात नहीं मानना है, उससे बस हम एक सवाल करेंगे, तुम कुरान और हदीस से साबित करके दिखा दो कि अल्लाह के रसूल को आपकी वफात होगी, आपको मौत आ गई, तुम कुरान और हदीस से साबित कर दो। कैसे दिखाएंगे आप? कुरान में अल्लाह ने ये तो कहा कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, ऐ नबी आपको मौत आने वाली है। कुरान में ये तो नहीं कहा अल्लाह ने कि आपको मौत आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आपके ऊपर मौत तारी हुई और आप हमसे रुखसत हो गए, जुदा हो गए, ये बात कहां मिलेगी आपको? कुरान के अंदर कहीं नहीं है, कुरान के अंदर, हदीस में भी नहीं है। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थोड़ी बताएंगे कि अब मुझे वफात आ चुकी है, मैं दुनिया से जा चुका। सहाबा बताएंगे कि हाँ, हमने 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सोमवार का दिन था, हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच से चले गए। फजर के टाइम आप आए, आप अपने हुजरे का आपने पर्दा हटाया, आपने अपने सहाबा को देखा फजर की नमाज पढ़ते हुए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सहाबा किराम कहते हैं कि हम इस डर में पड़ गए कि कहीं हम, इतनी खुशी हमको हुई कि अल्लाह के नबी दरवाजे पर आए हैं, और हम तालियां बजाने लगे, अपने रानों पर हाथ मारने लगे कि अबू बकर पीछे हट जाओ। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, अबू बकर को नमाज पढ़ाते रहे, और आपने पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो नबी ने अपने सहाबा का किया। ये सारी हदीसें मौजूद है ना। तो सहाबा का कौल अगर आप नहीं मानते, सहाबा की बात नहीं मानते, आप कुरान और हदीस की रोशनी में, एक मोटी मिसाल दे रहा हूं ये, कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप साबित नहीं कर पाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मौत तारी हुई है, आपकी वफात हुई। फिर आपके इंतकाल के बाद आप देखिए, खुद सहाबा में आपस में अख्तलाफ हुआ कि नहीं हुआ? हजरत उमर का बड़ा मशहूर कौल है, बुखारी की रिवायत है, उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ है, बल्कि अल्लाह के रसूल गए हैं, 40 दिन के बाद वापस आएंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, और आ करके उन लोगों की गर्दनें मार देंगे जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की वफात होगी। उस मौके पर हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी दूरंदेशी वो वाकई में देखने के लायक। वो आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक आपके हुजरे में था, आपकी वफात हो चुकी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अल्लाह के रसूल की पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं तिब्ता हय्यन व मईतन, ऐ मेरे नबी जिंदगी में भी आप पाक और साफ थे और मौत के बाद भी आप पाक और साफ। वल्लाहि ला यजमउ अलैका मौततैन अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सबको दुनिया में एक मौत देता है और वो एक मौत आपको आ चुकी है, अल्लाह 2 मौत आपको नहीं देगा। ये जुमला कहते हैं और मस्जिद नबी के मिंबर पर आकर के, जिस मिंबर पर आज तक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, उस मिंबर पर आज प्यारे नबी का ये जानशीन और प्यारे नबी का ये खलीफा आज उसी मिंबर पे खड़े होके अपने नबी के सहाबा को खिताब कर रहा है। और वो बड़ा ही तारीखी खुतबा था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। उसी खुतबे में उन्होंने कहा था वो जुमला जो आज भी एक यादगार जुमला माना जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहा था, मन कान याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो भाई माजरत के साथ आपका इंतकाल हो जाए, लेकिन हाँ अगर अल्लाह की इबादत करते हो, वमन कान याबुदुल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं लेकिन अपना माबूद अल्लाह को मानते हैं। अगर कोई अल्लाह को अपना माबूद मानता है, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, तो मेरे भाइयों
اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنے والی، اللہ کے علاوہ سب کو موت آنے والی ہے، اللہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس کو کبھی موت آنے والی. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آئے. حضرت عمر فاروق بڑے جوش میں تھے اور کھڑے تھے، بیٹھ نہیں رہتے، کہتے میرے قدم زمین پر چلے گئے، میں آٹومیٹک گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو بات میں نہیں سمجھ پایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ. تو صحابہ میں اختلاف ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کا خود اپنا طریقہ وہی تھا جو قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی صحابی کی کوئی بات ٹکرا رہی ہے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث کو لے لو، اس کو اپنا لو، بات ختم ہو جائے. تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی مرفوع حدیثوں کو دیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے جو آثار ہمیں ملتے ہیں صحیح سند سے ثابت ہوں، ان آثار کو دیکھنا بھی ضروری ہے. انہیں نظر انداز کرنا سلف کا منہج نہیں، انہیں چھوڑ دینا سلف کا منہج نہیں، ان کا انکار کرنا سلف کا منہج نہیں. قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے. میرے بھائیوں، ملک کے حالات پر ہم سب کی بڑی اچھی نظر ہے. حالات ہم دیکھ رہے ہیں، چیزیں ہمارے کنٹرول کے باہر جا رہی ہیں، دن بدن چیزیں ہمارے کنٹرول کے باہر جا رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب یہ جاننے کے باوجود کہ دنیا میں حکومت چاہے جس کی بھی ہو، اقتدار چاہے جس کا بھی ہو، لیکن دنیا میں اصل فیصلہ جو چلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا چلتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. بادشاہت دینے والا اور بادشاہت چھیننے والا اسی وہی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، دنیا والے اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ کہتا ہے ان قیدی متین، میری جو خفیہ پلاننگ ہے، میری جو خفیہ تدبیر ہے بہت مضبوط ہے. تو جس مالک کی تدبیر سب سے مضبوط ہے اور جس مالک کا فیصلہ سب پر حاوی ہے، اس مالک سے اس ٹائم ہم رجوع کرنے کے لیے. پورے ملک میں آج سڑکوں پر احتجاجات ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مسلمان سڑکوں پر نکلا. یقیناً یہ سارے کام ہونے چاہیے، میں ان کے سپورٹ میں ہوں، ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء ان کے سپورٹ میں ہیں. پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے اور حکومت کی ان پالیسیوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی ہم عمل کر سکتے ہوں وہ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں. اور خاص طور سے کہتے ہیں، عربی کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں کہ راتوں کے تیر لوٹائے نہیں جاتا ہے. ہمارے وہ بھائی جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ان سے ہماری گزارش اور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ ہم راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کریں اور سارے ہندوستان کے مسلمان، پوری ملت اسلامیہ اس کا اہتمام کرے اور اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، تاکہ یہ حالات جو ملک کے ہیں، اور میں ہر جگہ جہاں بھی گیا لوگ بہت تشویش کے شکار ہیں، خوف کے شکار ہیں، اندیشوں کے شکار ہیں، لوگ پریشان ہیں. روزی روٹی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، دنیا بھر کے مسائل اپنی جگہ ہیں. اب تو یہ ہے کہ بھی مستقبل میں کیا ہوگا، آگے چل کے کیا ہوگا، ایک قسم کا ڈر سب کے دلوں میں ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ ان حالات کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم دعا یہ کرنی ہے کہ آسٹریلیا کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا پیپر وغیرہ میں کہ وہاں جنگلوں میں اکثر آگ لگ جاتی ہے. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں ان کے ٹکرانے سے یا جس طریقے سے بھی جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اس کو انگریزی میں بش فائر بولتے ہیں. تو آسٹریلیا میں اس موقع پر جو جنگلوں میں آگ لگی ہے، چونکہ وہاں کا ایک بڑا حصہ جنگلوں پر مشتمل ہے، بہت بڑی آگ لگی ہے اور 50 کروڑ جانور اب تک اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہو. 50 کروڑ جانور اور پرندے. ظاہر سی بات ہے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ویسے یہ بے زبان جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق. اللہ سے دعا کیجئے اللہ وہاں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، اس آگ کو بجھا دے، اللہ کی اس بے زبان مخلوق پر جو پریشانی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. حالانکہ کل ایک خبر یہ آئی ہے کہ وہاں لوگوں نے بارش کی جو نماز ہوتی ہے، استسقاء کی نماز پڑھی ہے، اور کچھ خبر ایسی بھی آئی سوشل میڈیا میں کہ نماز پڑھنے کے بعد بارش بھی ہوئی، لیکن اس خبر کی کوئی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی. اصل میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری خبریں اڑ جاتی ہیں. بنارس میں جو لاٹھی چارج ہوا بجرڈیہا کے اندر، میں جہاں بھی گیا لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس لاٹھی چارج میں تو ہم لوگوں نے واٹس ایپ پر دیکھا، ویڈیو میں دیکھا کہ 20-25 لڑکے مر گئے، تو آپ بتائیے آپ تو بنارس کے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 20-25 لڑکوں کے مرنے کی بات غلط ہے. ایک بچہ مرا تھا. آج بھی میں نے بجرڈیہا میں لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا ایک بچے کا انتقال ہوا تو وہ بھی لاٹھی چارج میں ہوا تھا. اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہم دوسروں کی سازشوں کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں اپنوں کی نادانی کے شکار بھی، کہیں کہیں پروٹیسٹ وغیرہ اس لیے بھی فیل ہوئے کیونکہ ہمارے کچھ بھائیوں نے جذباتیت سے کام لیا، نادانی سے کام لیا، بڑوں کی بات نہیں مانی اور تشدد پر آمادہ ہو گئے. تو بہرحال
کہنے کا مقصد یہ کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں جھوٹی پھیل جاتی ہیں۔ استسقا کی نماز ہوئی آسٹریلیا میں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن نماز کے بعد بارش ہونے لگی، سن کر کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مسلمانوں نے دعا کی بارش ہوگی، اللہ کرے ایسا ہوا ہو، لیکن کوئی یعنی کنفرم نیوز نہیں ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، آسٹریلیا کا کوئی نیوز پیپر یا آسٹریلیا کا کوئی نیوز ویب سائٹ، اس پہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، جو خبریں ہیں سب پرانی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بات پھیل گئی ہے کہ وہاں مسلمانوں نے دعا کی اور بارش ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے، اللہ کرے ایسا ہوا ہو۔ اگر علم کی آواز پر عمل آ جاتا ہے، یعنی آدمی عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ یہ شیخ کی نصیحت ہے، اس کی روشنی میں ہم آج کی بات آگے بڑھائیں گے۔ اس میں شیخ نے جو یہ بات کہی کہ علم اور عمل کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ عمل جو ہوتا ہے، اگر ہم علم حاصل کریں، ہم دینی پروگراموں میں شامل ہوں، ہم دین کی باتوں کو سیکھیں اور ان پر عمل نہ کریں، تو ہم جو علم بھی حاصل کریں گے دھیرے دھیرے وہ علم بھی چلا جائے۔ یعنی علم پر عمل نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ علم چلا جاتا ہے، علم کی برکت چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی کروڑوں کا خزانہ اپنے گھر میں رکھے ہو لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے بال بچوں پر خرچ نہ کرے، تو ایسے خزانے کا کیا فائدہ؟ علم بھی ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے پر عمل، اس خزانے کو خرچ کرنا یا اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ علم کے اوپر عمل کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم جو ہے یہ بذات خود مقصد نہیں ہے، یعنی آپ یہ تقریر سن رہے ہیں بیٹھ کر، تقریر سننا مقصد نہیں ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے، کتاب میں جو چیزیں پڑھی جائیں ان پر عمل کرنا مقصد ہے۔ علم کا اصل مقصد عمل ہے، اسی لیے سلف کہتے ہیں العلم غایت العمل غایت العلم، عمل جو ہے وہ علم کا مقصد۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہم، سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ کون ہوں گے 3 لوگ؟ ان تینوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، جس نے علم حاصل، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھ کو یہ نعمت دی، تجھے علم کی نعمت دی۔ اللہ اپنی نعمتیں اس سے پہچنوائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے فَعَرَفَهَا، وہ اللہ کی تمام نعمتوں کو پہچانے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یا آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ یہاں علم حاصل کر، یا مدرسے میں جو ہمارے طلبہ تعلیم حاصل کریں، بڑے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب کو نہیں ملتی، اللہ سب کو دین کا علم نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بتائے گا، میرے بندے میں نے تجھ کو یہ نعمت دی۔ بندہ کہے گا کہ ہاں یہ نعمت تو تو نے مجھے دی۔ اللہ کہے گا تو نے میری نعمت کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، قرآن کو دوسروں کو پہنچایا، میں نے علم دین حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا، تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بول، تو نے علم حاصل کیا لیکن علم پر عمل کرنے کے لیے نہیں، اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ تو نے قرآن پڑھا اس لیے تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، اس عالم کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ دینی مجلسوں کے اندر اور دینی جلسوں کے اندر اور دینی پروگراموں کے اندر شامل ہونے والے اس طالب علم کو، اور علم دین کا شوق رکھنے والے اس طالب علم کو گھسیٹ کر کے جہنم میں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِّن قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ، جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اسے بتوں کے پجاریوں سے پہلے اسے عذاب دیا، بتوں کے پجاری کو بعد میں عذاب دیا جائے گا، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم اور اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے طالب علم کو پہلے عذاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا اور روزانہ کچھ دین کا مسئلہ پوچھتا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے اس سے کہا کہ میں نے اب تک تمہیں جتنی باتیں بتائی تم نے عمل کیا؟ اے میرے بیٹے یا بنیا، اے میرے بچے، حضرت عائشہ ماں تھی، ساری امت کی ماں ہے، کہا کہ میرے بچے میں نے تجھے جو علم دین سکھایا یا جو تو روز آ کے مسئلہ پوچھتا ہے تو نے عمل کیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے لا واللہ یا اماں، اے امی جان اللہ کی قسم میں نے عمل تو نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ فَبِمَا تَسْتَكْثِرُ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْنَا، تم دین کا علم حاصل کرتے چلے جا رہے ہو اور عمل نہیں کر رہے ہو، تم تو اللہ کے ہاں اپنے آپ کو بھی پکڑواؤ گے اور مجھے بھی پکڑواؤ گے، تم حجت قائم کر رہے ہو اللہ کے ہاں۔ کل اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا
کہ تم نے اتنا علم دین حاصل کیا، تم نے عمل نہیں کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کیسا علم سکھایا کہ اس نے عمل نہیں۔ اللہ صحابہ کا منہج دیکھیے، صحابہ کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیے کہ اس نوجوان کو حضرت عائشہ نے سبب دیا کہ تمہیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ لائے گئے، تقرض شفاہہم من النار، ان کے ہونٹوں کو آگ سے کاٹا جا رہا ہے، اور ہونٹ کاٹے جا رہے پھر ٹھیک ہو جا رہے، پھر کاٹے جا رہے پھر ٹھیک ہو جا رہے، یہ مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شعب الایمان کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہؤلاء خطباء امتی، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، الذین یقولون ولا یفعلون، جو بات کہتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، وَلَا يَعْمَلُونَ، اور اس پر عمل نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم دین حاصل کرنا جتنا بڑا کام ہے، اس علم پر عمل نہ کرنا اتنا ہی غلط کام ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، قیامت کی جو ایک نشانی بیان کی گئی کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے۔ علم کیوں اٹھایا جائے؟ علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا ھذا اوان یرفع العلم، یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے۔ تو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا علم سیکھنے کے بعد اور دل کے اندر علم ہمارے دل کے اندر جم جائے اور دل اس کو قبول کر لے، اس کے بعد دل کے اندر سے چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عوف، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، مدینے کا بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تم اتنی آسان سی بات کو نہیں سمجھ پائے؟ ارے تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں نہیں پڑھا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، عیسائیوں کو انجیل دی، اور پھر تورات اٹھا لی گئی، تورات کا علم اٹھا لیا گیا، انجیل کا علم اٹھا لیا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، انہوں نے انجیل پر عمل نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن کیا بات ہے کہ ہم برابر دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کون سی 5 چیزیں؟ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ وقرأتم القرآن، اور قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وقلتم نحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہو کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، فلم تطیعوہ، لیکن رسول کی پیروی نہیں کرتے۔ وقلتم لنعن ابلیس، اور کہتے ہو کہ ابلیس مردود ہے، ابلیس پر لعنت کرتے ہو، اور ابلیس کی بات مانتے بھی ہو، ابلیس کی پیروی بھی کرتے ہو۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ترکتم عیوبکم، اپنا عیب نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ وَأَخَذْتُمْ فِي عُيُوبِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عیب کے پیچھے اور لوگوں کے کمیوں کے پیچھے چکر میں لگے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، وہ انسان جو علم دین حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن خود جل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کی جو چراغ کی بتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یعنی اس کو اپنی روشنی کا خود کوئی فائدہ۔ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، جو آدمی علم حاصل کرے اور اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اسی چراغ کی طرح ہے جو سارے کمرے کو تو روشن کر رہا ہے لیکن خود چراغ کے نیچے اندھیرا چھایا ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم جو ہے وہ ایک آلہ ہے۔ علم، میں نے تقریر کے شروع میں بتایا کہ علم ڈائریکٹ علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد علم پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے امام داؤد الطائی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگ کے میدان کی تیاری کرتا ہے اور جنگ میں جانے کے لیے اپنے پاس ہتھیار اکٹھا کرتا ہے، تو کہتے ہیں فَإِذَا أَفْنَا عُمْرَهُ، اگر وہ اپنی ساری زندگی جنگ کے ہتھیار اکٹھا کرنے میں اور جمع کرنے میں گزار دے تو وہ جنگ کب کرے گا، وہ لڑائی کب کرے گا؟ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ہم کوئی سامان، کسی چیز کے لیے کوئی سامان اپنے گھر میں لائیں اور ساری زندگی سامان لاتے رہیں اور وہ کام ہی نہ کریں جس کے لیے ہم سامان لائیں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت امام داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ایک آلہ ہے، آلہ حاصل کرنے کے بعد آلہ کا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ علم بیکار۔
اور انسان کی ایک فطرت ہے، انسان اس آدمی کی بات کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے جو اپنی ہی بات پر عمل نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، یاد رکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے دائرے میں رہ کر۔ اب ہم ایک آدمی کو کسی نیکی کا حکم دیں اور کسی برائی سے روکیں اور وہ برائی خود کریں یا اس نیکی پر ہم عمل نہ کریں، سامنے والا ہماری بات کو قبول نہیں کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اپنی ہی بات کی مخالفت کرے تو انسان اس کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو وہ بات کیوں کہتے؟ جس بات پر تم خود عمل نہیں کرتے وہ بات کیوں کہتے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا کہتا ہے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن وضو نہیں کرتا ہوں، نماز ہوگی اس کی؟ حالانکہ وہ سارے کام کر رہا ہے، آپ کی طرح رکوع کر رہا ہے، آپ کی طرح سجدے کر رہا ہے، لیکن ایک ضروری کام نہیں کر رہا ہے جو نماز کی کنڈیشن ہے، کیا؟ وضو نہیں کر رہا ہے۔ تو جو آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، جس طریقے سے وہ بے وقوفی کر رہا ہے ویسے ہی وہ آدمی بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہے جو علم تو حاصل کر رہا ہے، جو جلسوں میں تو جا رہا ہے، جو کتابیں تو پڑھ رہا ہے، جو دین کا علم تو حاصل کر رہا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ امام اعمش بہت بڑے محدث گزرے، کہتے ہیں اذا کان بین یدیک طعام، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تاکلہ، کھانا کھانے کے لیے تم بیٹھے ہو، دسترخوان لگائے، کھانا سامنے رکھا ہے، فتاخذ اللقمہ، تم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہو، فترمی بہا خلف ظہرک، اور اپنے منہ میں نہ لے جا کر کے اپنے پیٹھ کے پیچھے۔ اب آدمی ایسے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا اٹھائے اور لقمہ بجائے منہ میں ڈالنے کے پیچھے پھینکتا رہے، زندگی بھر وہ اس طریقے سے کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کبھی آسودہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ امام اعمش کہتے ہیں علم پر عمل نہ کرنے والے کی مثال اسی انسان کی ہے جو کھانے کا لقمہ اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، کھانا کھاتا نہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، بڑی حکمت والا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکیم تھے، حکمت میں بڑے بہت ماہر تھے، کہتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں انما زہد الناس فی طلب العلم، کہتے ہیں لوگ علم دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ لما یرونہ من قلت اندفاع من علم بما علم، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی علم دین حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے علم دین کا اس کی ذات پر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا پڑھ کر کے، کیا ہوگا عالم بن کر کے، کیا ہوگا جلسوں میں جا کر کے، کیا ہوگا تقریریں سن کر کے، جب عمل نہیں کرنا۔ انسان کی بے عملی دیکھ کر دوسرے لوگ علم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو آپ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، آپ بہت سارے لوگوں کو علم دین سے دور کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے اپنے علم پر عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 کے اندر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض سلف کہتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون، جو لوگ عمل کرتے ہیں اپنے علم کے، جتنا جانتے ہیں اتنے پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو وہ سکھاتا ہے جو اب تک وہ نہیں جانتے۔ یہ اس آیت کا مطلب، جتنا آپ جانتے اگر اتنے پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کو اور علم دے گا جو آپ آج تک آپ نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، علم دین بہت بڑی ذمہ داری ہے، دین کا علم حاصل کرنا بہت بڑی ذمہ داری، قیامت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ کے کندھے پر ذمہ داری ہے، آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ نے عمل کتنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں، لا تزول قدم ابن آدم، انسان ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب۔ کیا ہوں گے 5 سوال؟ 5 سوال میرا ٹاپک نہیں ہے، ان 5 سوالوں میں ایک سوال کیا ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تم نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر عمل کتنا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے کہ ہم نبی سے 10 آیتیں سیکھتے، نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور 10 آیتیں سیکھنے کے بعد پہلے ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ ہم نے قرآن بھی سیکھا، فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن بھی سیکھا اور ساتھ میں قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ آج ہمارے یہاں تقریریں ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، دروس ہو رہے ہیں، کتابیں ہیں، کمی ہے تو میرے بھائیو عمل کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو جو علم دیا تم نے اس علم کے اوپر عمل۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ،
بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ہم حدیث کیسے یاد کرتے تھے؟ حدیث پر عمل کر کے حدیث یاد. آپ نے حدیث پڑھی